मुंह उड़ा दे, किसी की खोपड़ी उड़ी हुई, किसका पैर उड़ा हुआ, किसी का पेट आधा उड़ा हुआ, ये क्या है? बीचों के वो किसी के बाप की जागीर है, वो किसी एक इदारे की जागीर है। तो आपके सामने हथियार के साथ खड़े होते हैं ना चंद लोग, फिर आप अपने जनाजों को, उन्हें भी हम अपना समझते हैं, उनको फिर आप गधों के ऊपर लाद के ले जाते हैं। रात को फिर जिस अंदाज में फायरिंग हुई है ना काजमी साहब, अल्लाह पाक की कसम, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम फलस्तीन में इसराइलियन फौज के सामने खड़े हुए हैं। अल्लाह पाक की कसम, जो आपकी पॉलिसी है, आप बंगाल भूल जाएंगे, आप 95,000 वो पतलूने भूल जाएंगे जो बंगाल में छोड़ के आए थे। इस वक्त सैकड़ों नौजवान हमारे शहीद है। हमारी पॉलिसी क्या है? ये रबड़ की गोली है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ये एहतिजाज के अंदर इस्तेमाल हुई है हमारे ऊपर, देख रहे हैं आप, ये रबड़ की गोली है। ये कौम को झूठ बता रहे हैं। थोड़ी देर बाद कुछ लोग वहां आए, जिन लोगों को मैं जानता हूं कि उनके लिंक इनके साथ है, उन्होंने काफिले का रुख जो है वो पिशावर की तरफ मोड़ने की कोशिश की। मैं रावलपिंडी के जो आरपीओ है, जो भी है पुलिस का कोई, उनके नाम से बताया जा रहा है कि 11,000 अफराद का उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये हमारे कस्टडी में, हमारे पास। यहाँ सिक्योरिटी जो मुआफिज बताए जाते हैं वो आपके मुआफिज नहीं है, बल्कि वो आपको गले से लगा के आपको कत्ल कर देते हैं। अली अमीन साहब ने तो कहा कि धरना चल रहा है, कॉल चल रही है। पता नहीं, अगर अली अमीन ने मानसेरे में कोई धरना रखा हो तो उसका मुझे कोई इल्म नहीं है। जो आना चाहो तो 1000 रस्ते, ना आना चाहो तो लाखों उजर, बरसती बारिश मिजाज बरहम, तवील रास्ता खराब मौसम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ अभी सद्दाम तरीन मौजूद है। बड़ा अहम इंटरव्यू है, लेकिन अभी जो इस्लामाबाद शहर जो इस वक्त आपको पुरसुकून नजर आ रहा है, इसमें भी खून की होली खेली गई, जुल्म का बाजार गर्म हुआ, बेगुनाह मासूम मजलूम पाकिस्तानियों की लाशें गिरी, और पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आ रही कि जिम्मेदार कौन है। जाहिर है जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने पाकिस्तान से जुल्म किया, रियासत जिम्मेदार है बराह रास्त मजलूम नहते पाकिस्तानियों की। लेकिन इंतजामी मामलात पर जो कुछ होता रहा, ये भी एक बहुत बड़ी कोताही थी। अब इसमें बहुत सारे सवालात हैं, कंप्रोमाइज हैं, नाकस हिकमत अमली थी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी, ये जानबूझकर मंसूबे के तहत हुआ। ये पाकिस्तान की आवाम का जानने का हक है। शहदा के जो वर्सा है वो जानना चाहते हैं कि इनके शहीदों के साथ क्या क्या होता रहा। ये जो तारीख का सफ़र था, और अगर आप इस सफ़र को देखें जो बुशरा बीबी ने शुरू करवाया, स्टैब्लिशमेंट की तरफ से मकाम या धरने का, एहतजाज का मामला कि किस तरफ धरना देना है, डी चौक जाना है या संगजानी रहना है, काफिले के रास्ते की सिमत, काफिले को जानबूझकर स्लो किया गया, संगजानी से आगे ना ले जाया जा सके, फिर अवाम के दबाव पर मजबूर होकर अली अमीन ये काफिला लेके चले। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद जो फैसला था कि 15 मिनट के अंदर डिस्पोज कर दिया गया सारा, ये फैसला किसका था? बुशरा बीबी को किस तरह वहां से ले जाया गया? डी चौक पर, वहां पर अली अमीन गंडापुर नहीं जाने पर तैयार थे, और ये मामला वैसे ही हो जिस तरह सराजुल दौला की तोपों को, गोले बारूद को गीला किया गया, टीपू सुल्तान के किले के दरवाजे खुलवाए गए, यहाँ साउंड सिस्टम आपके सामने खराब हुआ, कंटेनर रोका गया, कंफ्यूज किया गया, अंधेरे में बत्तियां बुझा के जो मासूम पुरअमन पाकिस्तानियों को ये नहीं समझ आ रही थी कि गोलियां कौन मार रहा है, कहाँ से मार रहा है और किस लिए मार रहा है। ये जो ऑपरेशन हुआ, लाल मस्जिद की तारीख को दोबारा दोहराया गया, ये एक बहुत बड़ा जुल्म था। इस पर बहुत बड़ी तनकीद है, लेकिन पाकिस्तानियों को यह हक है वो जाने। ये सफ़र आगे चल रहा है, तहरीक चल रही है, लेकिन ये वारदात लोगों को पता चलनी चाहिए, ताकि जो पार्टी की मजबूरियां वो अपनी जगह, लेकिन ये सवालात ज़रूर उठने चाहिए कि जवाब भी ज़रूर मिले, ताकि लोग अगले प्रोटेस्ट के लिए जब तैयार हों तो ज़हनी तौर पर तैयार हों कि शहादत के लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। खान जेल में है और अभी भी बुज़दिली का मुजाहरा पंजाब की तरफ से आप देखें, MNAs 43 के करीब, 44 और 130 MPA हिकमत अमली का फुकदान है, वो क्यों नहीं निकले? कंप्रोमाइज़ है, खान की जेब में खोटे सिक्के हैं, बहुत सारे मामलात हैं। मेरे साथ सद्दाम तरीन मौजूद है। इस नौजवान ने जिस तरह ये लीड किया, फ्रंट पे किया, सारी दुनिया के सामने किया, और उसकी ये है, सालार काकड़ है, बहुत सारे ऐसे नौजवान है, पूरी एक लिस्ट है जिन्होंने अपना लोहा मनवाया, और ये पाकिस्तान की कौम की उम्मीद है। इनसे बात करते हैं। सद्दाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो 24 नवंबर से एक लॉन्ग मार्च चला, जिस पर सबसे पहले मजलूम पाकिस्तानी शहीद हुए, ये मामला शुरू कैसे हुआ? आप अपना सफर बताएं ताकि लोगों को सारी पता चले चीजें कि ये कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह हुआ, आप कहाँ से मिले काफिले से? हम 23 तारीख को अपने आबाई इलाके ज़िला हरनाई से बलूचिस्तान से रवाना हुए। तो जैसे ही रवाना हुए, हमें अपने डिस्ट्रिक्ट के हदूद में पहली दफ़ा रोका गया ज़िला हरनाई की इंतज़ामिया और लेवीज़ की जानिब से। लेकिन हमारा जो फिगर था वो वहाँ चेक पोस्ट पे जितने अफराद थे उनसे हम कहीं ज़्यादा थे। तो बलूचिस्तान का ये असूल होता है, जब अवाम ज़्यादा होती है तो उन्हें अंदाज़ा होता है रिएक्शन का, तो फिर वहाँ आपको मुज़ाकरात के ज़रिए या बातचीत के ज़रिए रास्ता मिल जाता है। लेकिन दूर दराज जब इलाकों की तरफ हम गए, मेन रूट जब रोब की रूट की तरफ हमने जाना चाहा, तो हमें इत्तला मिली कि रोब रूट पे 5-6 जगह पे आपके लिए नाके लगाए गए, लिहाजा आप कोई इस तरह से खुफिया रास्ता इस्तेमाल करें। पहाड़ों में भी बलूचिस्तान में रास्ते होते हैं, कच्चे रास्ते,
تو وہ ہمارے ساتھ ہمارے علاقے کے ڈرائیور حضرات بھی تھے، ان کو راستوں کا پتہ تھا، ان کے مشورے کے مطابق ہم کچے راستوں سے ہوتے ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچے۔ 24 تاریخ کے 10-11 بجے تک ہم ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود رہے۔ اس کے بعد فرسٹ قافلہ جو تھا وہ ہمارا انٹرچینج پہ آگے بڑھنے کے لیے چلا۔ اس کے ساتھ دیگر سارے قافلے جو تھے وہ بھی موٹر وے پہ سی پیک کا جو روٹ ہے اسلام آباد کی طرف، اس پہ ہم سب اکٹھے ہوئے اور آگے کا سفر ہم نے شروع کیا۔ جب ہم آگے جاتے گئے میاں والی کی حدود تک پہنچے تو میاں والی کی حدود سے تھوڑا آگے وہاں کنٹینر لگا کے اور بہت بڑی تعداد میں پولیس کو، سیکیورٹی اہلکاروں کو کھڑا کر کے ہمارے اوپر بہت زیادہ شیلنگ کی گئی۔ لیکن جو نوجوان تھے وہ چارج تھے، کیونکہ پہلا دن تھا۔ بلوچستان کے لوگوں کے لیے تو دوسرا دن تھا، لیکن کے پی کے لوگوں کے لیے، کیونکہ اسلام آباد اور کے پی کا فاصلہ اتنا نہیں ہے جتنا بلوچستان اور اسلام آباد کا راستہ ہے، تو انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ بلوچستان کے نوجوانوں نے بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ تمام ناکوں کو پار کرتے کرتے ہم رات کے 5 بجے تک، صبح ہونے والی تھی، ہم میاں والی سے بہت آگے نکل چکے تھے، اسلام آباد کے بہت قریب آ چکے تھے۔ وہاں ہمیں مشاورت کے بعد روکا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ پارٹی کی ہدایات ہے، آپ لوگوں نے یہاں سٹے کرنا ہے، جب علی امین کا قافلہ یہاں قریب ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے وہاں 10 بجے تک ویٹ کیا، لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ علی امین اور ان کا قافلہ جو ہے وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچا ہے۔ پھر نوجوانوں کے اصرار پہ، کیونکہ نوجوان جو تھے وہ سارے جذبات میں تھے، وہ رکنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اپنی انرجی کسی بلا وجہ جو جگہ ہو وہاں ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ آگے بڑھے ہم جیسے ہی اسلام آباد کے قریب پہنچے، یہ ایبٹ آباد اور پشاور موڑ جو ہے، وہاں قافلے کو ایک دفعہ پھر روک دیا گیا کہ علی امین جو ہے وہ کٹی پہاڑی پہ مقابلہ کر رہا ہے، لہٰذا یہاں انتظار کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ وہاں آئے جن لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کے لنک ان کے ساتھ ہے، انہوں نے قافلے کا رخ جو ہے وہ پشاور کی طرف موڑنے کی کوشش کی۔ میں نے ان کے پاس جا کے ان سے پوچھا کہ یہ قافلے کا رخ آپ اس طرف کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ علی امین صاحب جو ہے وہ کٹی پہاڑی پہ ان کے اوپر کافی زیادہ نفری جو ہے ان کے ساتھ الجھی ہوئی ہے، ان کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، لہٰذا ان لوگوں کو، ان کے قافلے کو راستہ کلیئر کرنے کے لیے ہم نے ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ تو نوجوان جو تھے وہ اس چیز پہ پراسرار تھے، بذات خود میں بھی اسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ ہم نے اس روٹ کی طرف نہیں جانا ہے، ہم اگر بلوچستان سے نکلیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے فیملیز کو چھوڑ کے، کسی کی بھی جو ماں ہو، والدہ ہو، تو وہ اس وقت اپنے نوجوانوں کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ آپ اس طرح کے حالات میں جا کے نکلے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی جمہوری ملک تو ہے نہیں، یہ ریاست کے نام پہ یہاں راجواڑہ ہے، یہاں سیکیورٹی جو محافظ بتائے جاتے ہیں وہ آپ کے محافظ نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ کو گلے سے لگا کے آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے بلوچستان اور کے پی کے حد تک نوجوان بتاتے تھے، لیکن وہاں نوجوانوں کو اس وجہ سے مین سٹریم میڈیا پہ اور مین سٹریم پالیسی میکرز کی جانب سے انہیں غدار ڈکلیئر کیا جاتا تھا، حالانکہ وہ یہی سب کچھ کرتے تھے جو آج پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان آ کر اپنے ملک میں آئین اور دستور میں رہ کے جو 3 مطالبات تھے، اپنے لیڈر کی رہائی، اپنے ملک میں ہونے والی فسطائیت کا خاتمہ، امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ، چوری کیا گیا مینڈیٹ اس کی واپسی اور عدلیہ کی آزادی، یہ 3 ڈیمانڈ تھے۔ یہ تو اس ملک کے مفاد میں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی رکاوٹیں کھڑی کی۔ وہاں ہم اچھا، نے قافلے پشاور کا نام جو کٹ تھا، جی جی ایک قافلے کی طرف ذرا آئیں، جب آپ لوگ وہاں سے، آپ نے کے میں پی آ سے رہا آنے ہوں، والے قافلے کو تو جوائن وہاں کیا کٹ پہ جب ہم رکے 10-11 بجے کا ٹائم تھا، دن کا ٹائم تھا، ہم نے مشاورت کے بعد انہیں جواب دیا کہ آپ کے ساتھ مل کے ہم یہاں علی امین کا انتظار کر سکتے ہیں، لیکن پشاور کی روٹ تک نہیں جا سکتے ہیں۔ کٹی پہاڑی جو ہے وہ اس جگہ سے بہت قریب پڑتی تھی، تو ہم نے وہاں مغرب تک انتظار کیا، لیکن علی امین صاحب کا قافلہ وہاں نہیں پہنچا۔ وہ الجھے ہوئے تھے، وہ وہاں کس حالت میں تھے، کیونکہ نیٹ ورک بالکل ڈسکنیکٹ تھا، کوئی ڈائریکٹ لائیو ویڈیو یا کوئی اس طرح کا پیغام ہمارے تک نہیں پہنچ رہا تھا کہ وہ کس صورتحال میں۔ ہم نوجوانوں نے پھر اپنا فیصلہ کیا، ہم روانہ ہو گئے، اسلام آباد انٹرچینج پہ پہنچے، باقاعدہ میں نے اس وقت لائیو ویڈیو بھی چلائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسلام آباد انٹرچینج سے جیسے ہی ہم اسلام آباد میں داخل ہوئے، 26 نمبر سے پہلے تھوڑا سا پیچھے انہوں نے کنٹینر لگا کے راستہ بند کیا تھا، ہم نے وہاں 1-1.5 گھنٹے نوجوانوں نے مل کے ان کنٹینروں کو ہٹایا ہے، راستہ کلیئر کیا ہے، پھر ہم پہنچے 26 نمبر تک۔ 26 نمبر پہ جب ہم پہنچے، ہمیں پتہ چلا کہ 26 نمبر کو بند کر کے کنٹینر کے ذریعے اوپر پل پہ، سروس روڈ کا جو راستہ ہے ادھر اوپر پل سے جو آ رہا ہوتا ہے، اس پر کھڑے ہو کے ہمارے اوپر شیل بھی پھینک رہے تھے، فائر بھی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان زخمی بھی ہوئے، بعد میں پتہ چلا کہ ان میں سے شہید بھی ہوئے ہیں۔ جب ان کا اسلحہ ختم ہوا،
جب ان کے شیل ختم ہوئے تو ہم نے مشترکہ ایک اسٹریٹجی بنائی، سروس روڈ سے بھی ہمارے کارکنان گئے اور یہ دوسرے روٹ سے بھی گئے، سامنے سے بھی ہم گئے، تو ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا کیونکہ شیل ختم ہو چکے تھے، ہتھیار جو انہوں نے ہمارے اوپر استعمال کرنا تھا وہ ختم ہو چکے تھے، یہ چلے گئے، ہم آگے بڑھے، ہم نے کنٹینر پر امن طریقے سے ہٹا کے آگے کا سفر جاری رکھا۔ اس درمیان کچھ لوگ آ رہے تھے بار بار جو کنٹینر کو روک رہے تھے، وہ پوری قوم کو پتا ہے، پوری پاکستان تحریک انصاف کو پتا ہے، اس وقت حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بہت چیزیں اس طرح کھل کے ہم نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن نوجوان پر اصرار تھے، میں خود کنٹینر پہ موجود تھا، ہر طرح کی پستائیت کا ہم نے سامنا دونوں طرف سے کیا اور ہم آگے بڑھتے رہے۔ آخر جی ایک سوال یہاں پہ لے لیں، یہ جو لوگ نظر آئے وہ تو ویڈیوز آ چکی ہیں کہ وہ جس طرح سلو کیا گیا قافلے کو، جس طرح وہ ڈائیورژن کی گئی، بشرا بی بی کی اور اس کے ساتھ جو علی امین کا جو قافلہ تھا اس کے درمیان بہت بڑا گیپ بھی رکھنے کی کوشش کی گئی، یہ سارے معاملات قوم جانتی ہے، آپ کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی کہ آپ کنٹینر پہ، جب یہاں پہ ساؤنڈ سسٹم کا معاملہ تھا 26 نمبر چونگی کے بعد، چلیں آپ وہ بتائیں اس کے بعد پھر یہ ساؤنڈ سسٹم کا معاملہ ضرور یہ اس میں ایڈ کیجیے گا، آپ کو کس نے کنٹینر سے ہٹایا کیونکہ آپ کی تو کچھ ویڈیوز 26 بھی نمبر سے ہم آگے گئے، راستے کلیئر کرتے گئے، ہم کرتے کرتے پہنچ گئے یہاں 3 ٹاور کے ایریے میں جو پمز ہاسپٹل ہے، وہاں انہوں نے قافلے کو رکوا کے وہاں سپیچز کی، مجھے یہ چیز اس وقت مناسب نہیں لگ رہی تھی، لیکن حالات کے مطابق، کراؤڈ کے مطابق، کیونکہ ہم کنٹینر پہ کھڑے ہوئے تھے، دنیا کے کیمرے ہمارے سامنے، لوگوں نے موبائل پکڑے ہوئے تھے، اس میں سے چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہ پلاننگ کے تحت آپ کی طرف بھیجے جاتے ہیں، آپ کے ویڈیوز بنا کے آپ کے تحریک کو نقصان پہنچاتے، تو ہم نے ان چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم خاموش رہے، حالانکہ ہمیں ڈائریکٹ ڈی چوک کی طرف جا کے، کیونکہ جس وقت ہم 3 ٹاور کے قریب پہنچے اس وقت ہمارے تمام جو ورکرز تھے، نوجوان تھے، اس میں خاص کر بلوچستان کے ولی محمد کی ویڈیو موجود ہے جو شہید ہو چکے، جو اس وقت شہید پشین سے ان کا تعلق تھا، وہ وہاں پہنچے، انہوں نے ڈی چوک میں باقاعدہ ویڈیو جاری کی ہے تمام ورکرز نے کہ ہم ڈی چوک پہنچ چکے ہیں، ڈی چوک کو کلیئر کر دیا ہے پرامن طریقے سے، یہ نہیں کہ کوئی توڑ پھوڑ، اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی توڑ پھوڑ ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے سپیچز کی ہے، جیسے ہی ہم ڈی چوک کی طرف روانہ ہوئے، جیسے ہی مڑے سیدھے ہوئے، ہم نے کنٹینر کو سیدھا کر دیا، قافلے کو سیدھا کر دیا ڈی چوک کی طرف، آٹومیٹکلی جنریٹر بند ہو گیا، جنریٹر بند ہوا تو وہاں جو افراد موجود تھے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ جنریٹر میں مسئلہ ہے، ہم نے کہا اگر جنریٹر میں مسئلہ ہے تو کسی مستری کو بلا کے اس کا حل نکال لیتے ہیں، انسان ہے، مسئلہ بھی آ جاتا ہے، لیکن دوسری طرف ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا تھا کہ سپیچز کرنے تک اور ساؤنڈ سسٹم آن رہا، لائٹ آن رہی، یہاں پہنچ کے اچانک جل جانتا ہے، آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھے، جنریٹر آخر تک آن نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے لائٹیں آف تھی، جو ہمارے کنٹینر پہ لائٹیں لگی تھی، اصل لائٹنگ تو گورنمنٹ کی لائٹنگ ہوتی ہے، واپڈا کی لائٹنگ ہوتی ہے جو روڈوں پہ گورنمنٹ کی جانب سے لگائی، مکمل بند کر دی، بالکل اندھیرا کر دیا جنریٹر میں، وہ بھی مکمل آف تھا، ساؤنڈ سسٹم بھی آف تھا، اتنے بڑے کراؤڈ کو آپ بغیر ساؤنڈ سسٹم کے ڈیل نہیں کر سکتے ہیں، چند افراد کو آپ نیچے اتر کے اکیلے ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن اتنے بڑے کراؤڈ کو بغیر ساؤنڈ سسٹم آپ ڈیل نہیں کر سکتے۔ اس درمیان ہمارے اوپر اسٹیٹ کے اداروں، اسٹیٹ کے وہ لوگ جو ہمیں اپنا محافظ ڈکلیئر کرتے ہیں، انہوں نے دن کو ہمیں گلے لگایا، ہمیں بتایا کہ آپ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم قوم کے محافظ ہیں، رات کو انہی لوگوں نے، بلکہ دن کی روشنی میں انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، اوپر سے سنائپر کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا، رات کو پھر جس انداز میں فائرنگ ہوئی ہے نا کاظمی صاحب، اللہ پاک کی قسم، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم فلسطین میں اسرائیلین فوج کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کشمیر میں ایز اے مسلم انڈین فورس کے سامنے کھڑے ہوئے، میں اللہ پاک کی قسم کھا رہا ہوں، اتنا دکھ وہاں اللہ پاک کی کرنی تھی کہ جو نوجوان بچ سکتے تھے وہ بچ گئے، باقی جو مجھے اطلاع ہے اس وقت راول پنڈی کے جو آر پی او ہے، جو بھی یہ پولیس کا کوئی ان کے نام سے بتایا جا رہا ہے کہ 11,000 افراد کا انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ ہمارے کسٹڈی میں ہمارے پاس ہے، صرف وہ بتا رہے، آر پی او راول پنڈی کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ لاتعداد کارکنان کئی اور جیلوں میں، ہزاروں افراد کا ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے کارکنان لاپتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہے، سینکڑوں لاشیں ہماری لاپتہ ہے، اگر آپ نے ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا ہے کم سے کم ہمیں لاشیں تو دی جائے نا۔ میں اپنے ضلع کی بات کرتا ہوں، ضلع ارنائی کا ایک نوجوان اکرام اللہ اس کا نام ہے، ابھی تک لاپتہ ہے،
ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے, کس تھانے میں, وہ زخمی ہے کس حالت میں, اللہ نہ کرے وہ شہید ہوا ہے وہ کس حالت میں. ایک دوسرا میں اپنے ضلع کا بتاتا ہوں, ولی محمد استاد نام ہے ان کو, اور نائی میں ولی محمد استاد کہتے ہیں, وہ بھی لاپتہ ہیں ابھی تک. میں اپنے ضلع کی صرف آپ کو 2 افراد بتا رہا ہوں, تو آپ سوچیں پورے پاکستان میں ہر ضلع سے اگر 2 افراد کا ایک فہرست آپ بنا لے تو یہ ہزاروں افراد نہیں بنتے. انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ نوجوان شیل سے کنٹرول نہیں ہونے, یہ نوجوان ان کے خوف سے کنٹرول نہیں ہونے, واحد راستہ یہی تھا کہ ان کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ, اور فائرنگ کوئی عام ہتھیار سے نہیں کی جا رہی تھی جس طرح کی وہاں آوازیں آ رہی تھی, کیونکہ میں خود کنٹینر پہ موجود تھا, آخر تک میں وہاں موقع پہ موجود تھا, ساری پوزیشن میں نے دیکھی, سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ایل ایم جی کی فائرنگ کی جا رہی ہے, مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ایل ایم جی سے بھی بڑے ہتھیار استعمال کیے جا رہے. یہ ریاست ہے, یہ ملک ہے, یہ جمہوریت ہے, یہ انسانیت ہے, یہ مسلمان ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے اوپر فائر کریں. پرامن سیاسی کارکن گرد آپ بتاتے ہیں کہ دہشت گرد آپ بناتے ہیں. ان دہشت گردوں کو ختم کرنے میں آپ آج تک 76 سالوں میں ناکام رہے ہیں, لیکن ہر دور میں سیاسی تحریک کے اوپر آپ چڑھ دوڑتے ہیں, آپ ان کے اوپر ہتھیار استعمال کرتے ہیں. ان کے سامنے تو آپ بڑے شیر ہیں, کیونکہ وہ ہتھیار لے کے نہیں آتے ہیں. جو آپ کے سامنے ہتھیار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا چند لوگ, پھر آپ اپنے جنازوں کو انہیں بھی ہم اپنا سمجھتے ہیں, ان کو پھر آپ گدوں کے اوپر لاد کے لے جاتے ہیں. وہ بھی ہماری طرح مڈل کلاس کے نوجوان ہوتے ہیں, اس میں بھی کوئی ایلیٹ کلاس کا کرنل جنرل رینک آفیسر نہیں ہوتا ہے. صحیح بات ہے. یہ پولیس اچھا یہ بتائیں, نوجوانوں سے بھی میں کہتا ہوں, لیویز سے بھی میں کہ خدا کو دیکھے یار, یہ آپ کا ملک ہے, یہ آپ کو استعمال کر کے دونوں طرف سے مڈل کلاس کو مروا رہے ہیں. ویل ڈسپلنری ادارہ ہے, ڈسپلن کے نام پہ اگر کوئی آپ کو غیر قانونی آپ کو استعمال کرے گا, آپ استعمال ہوں گے. آپ کو کوئی ڈسپلن کے نام پہ کہے کہ اپنے عوام پہ فائر کر دو, آپ فائر کریں گے. اگر ڈسپلن کے نام پہ آپ کو کہیں کہ آپ اپنے لوگوں کے اوپر شیل پھینک دیں, آپ شیل پھینکیں گے. بھائی آپ اوتھ کس چیز کا لیتے ہیں, آپ اوتھ ہمارے پروٹیکشن کا لیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ چند افراد ادارے میں بیٹھ کے یہ آرڈرز جاری کرتے ہیں, لیکن یہ جو پورے ملک میں ملازم بنتی ہے یہ ان آرڈر کو فالو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو اوتھ لیا ہے قوم اور ملک سے وفاداری کا. یہ وفاداری دارالحکومت میں جو ڈی چو کے, وہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے, وہ کسی ایک ادارے کی جاگیر ہے. یہ ملک کو ٹیکس کون دے رہا ہے؟ یہ اداروں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, یہ کن کے ٹیکسوں پہ پل رہے ہیں؟ ان کے جو مراعات ہے یہ کدھر سے آ رہے ہیں؟ صحیح بات کر رہے ہیں. اچھا مجھے اب یہ بتائیں, یہ جن لوگوں نے کیا وہ تو سمجھ آتی ہے, لیکن آپ کی پارٹی کے اندر بھی کچھ ایسے مسائل سامنے نظر آئے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ براہ راست اس میں ملوث نہیں بھی ہیں تو ان کی کوتاہیاں ضرور ہیں, ان کی غلطیاں ضرور ہیں. کاظمی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. یہ ساری حکمت عملی ناقص تھی یا کمپرومائز تھے؟ یہ معاملہ کیا, کوئی شہیدوں کے ورثات جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہوا کیا؟ ساؤنڈ سسٹم کس نے بند کروایا؟ علیمہ خان کی ٹویٹ بھی آئی تھی اس پر. غلطیاں ہوئی ہے طرف سے بھی, ہماری لیڈرشپ کی طرف سے کمزوریاں کوتاہیاں ہوئی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہماری ریاست ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر چڑھ دوڑے یا ہمارے اوپر ہتھیار استعمال کرے. دوسرا, صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ کسی بھی بڑی جنگ کی طرف جانے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اندر میں غدار تو کسی کو ڈکلیئر نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن آپ کا جو اپنا اس وقت عمل ہے, کردار ہے, اس کی وجہ سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غداری کر رہے ہیں. آپ کو اگر قوم نے ووٹ دیا ہے, صدام کو اگر قوم نے ایم این اے کے لیے حقیقی ایم این اے منتخب کیا ہے, NA 253 کے لیے, تو وہ کسی کاز کے لیے, کسی گول کے لیے کیا ہے. اس کاز اور اس گول میں سب سے اہم ذمہ داری جو ہر کینڈیڈیٹ کو ملی ہے وہ عمران خان کی رہائی تھی. 8 فروری کو کروڑوں ووٹ ملنے کے باوجود, ہمارا مینڈیٹ چوری ہونے کے باوجود, 6 ججز کا خط آنے کے باوجود, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود, اس وقت سینکڑوں نوجوان ہمارے شہید ہیں. ہماری پالیسی کیا ہے؟ ہم ان کے لوائقین کے پاس جا کے یا ہم سڑکوں پہ نکل کے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم نے کچھ کیا ہے ابھی تک؟ یہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا. کوئی آ کے مسلم لیگ نون آپ کے شہیدوں کے لیے بات کرے, وہ تو قاتل لیگ ہے, اسے مسلم لیگ کے نام ہے غلط سمجھتا ہوں. وہ قاتل لیگ ہے, وہ مسلم لیگ تو ہے ہی نہیں. اور دوسری طرف سے جو ہمارے اندر لوگ ہیں وہ پھر ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ آپ اس جذبات میں بات نہ کریں. ہم اس جذبات میں بات نہ کریں تو ہم کس جذبات میں بات کریں؟ آپ بتائیں نا. ہم شہیدوں کو دیکھ کے, اپنے نوجوانوں کو لاپتہ ہوتے ہوئے دیکھ کے, ان کے منہ پہ, سر پہ, پیٹ پہ, پیروں پہ فائرنگ کے
تھوڑی دیر بعد جب فائرنگ سٹارٹ ہوئی، فائرنگ کے دوران میں کچھ دیر وہیں تھا، اس کے بعد میں سیدھا پمز ہاسپٹل آیا. پمز ہاسپٹل میں اس مقصد کے لیے آیا، مجھے پتا تھا کہ لوگوں نے وہاں فائر چل رہے تھے، دکھائی دے رہا. ہاسپٹل پہنچے، خدا پاک کی قسم وہاں ایک عمر ان کی زیادہ ہو چکی تھی، میرے اندازے سے 40-45 سال عمر ہوگی ان کی. میں نے یہاں دیکھا یہ جگہ پوری ان کی اڑی ہوئی تھی، وہ تصویر بھی میرے پاس موجود ہے، ابھی تک میں نے سوشل میڈیا پہ نہیں دی ہے. میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ لوگوں کے اوپر اس طرح فائر کرتی ہے کہ ان کا پورا منہ اڑا دے. کسی کی کوپڑی اڑی ہوئی، کس کا پیر اڑا ہوا، کسی کا پیٹ آدھا اڑا ہوا. یہ کیا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے عمل سے لوگوں کے اندر جو آپ خوف ڈالنا چاہ رہے ہیں خوف ڈالیں گے، یہ نہیں ممکن ہے، یہ ناممکن سی بات ہے. پریشر کوکر کی مثال دیتا ہوں، کسی حد تک پریشر کوکر میں کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ برداشت کر جائے گا، لیکن جس دن کیپیسٹی سے پریشر بڑھ گیا نا، اور یہ جو پریشر کوکر ہے وہ پھٹ گیا نا، اس کے آس پاس جتنی چیزیں نا ڈیزاسٹر ہونا ہے، ان کو نقصان ہونا ہے. سب سے پہلے لوگ آپ کو گریبان سے پکڑیں گے. میں اپنی لیڈرشپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، لاشیں تو یہ ان کا ہمیں پتا تھا، لیکن اتنا خوفزدہ یہ اندازہ ہمیں نہیں تھا کہ یہ ڈائریکٹ فائرنگ کریں گے. ٹھیک ہے، شیل کا اندازہ ہمیں تھا، گرفتاری کا اندازہ ہمیں تھا، لاٹھی چارج کا اندازہ ہمیں تھا، اتنا اندھا دھند فائرنگ یہ بھی اندازہ تھا کہ فائر بھی کر لیں گے، کسی طریقے سے کر لیں گے، کوئی 4-5 نوجوان شہید ہو جائے. میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو ایک چھوٹا سا خول، یہ ڈی چوک کا بھی نہیں ہے، یہ 26 نمبر ناکے کا ہے. ڈی چوک پہ انہوں نے ایل ایم جی استعمال کی ہے، ایل ایم جی سے بڑے ہتھیار استعمال کیے. یہ کیوں میڈیا کو وہاں سے انہوں نے بگا دیا؟ کیوں میڈیا کو نہیں آنے دے رہے تھے؟ یہ ربڑ کی گولی ہے، محمد رسول اللہ یہ احتجاج کے اندر استعمال ہوئی ہے ہمارے اوپر، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ربڑ کی گولی ہے. یہ قوم کو جھوٹ بتا رہے ہیں. ہمارے اوپر ایسے ایسے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں جو انہوں نے آج تک شاید دہشت گردوں کے خلاف بھی استعمال نہیں کیے. ایک ٹینک رہتا تھا وہ بھی لے آتے، اس کے ذریعے بھی ہمارے اوپر راکٹ فائر کر لیتے، باقی تو سارے ہتھیار ہمارے اوپر استعمال کر لیے انہوں نے. یہ جھوٹ کہتے ہیں، قوم سے 75 سالوں سے جھوٹ بولتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے بنگال ہم سے الگ ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاطمہ جناح کو غدار کہا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نواب نوروز کو قرآن کا واسطہ دیا کہ آپ پہاڑ سے اتر جائیں، ہم آپ کا احترام کریں گے، آپ کے قوم کا احترام کریں گے، آپ کے صوبے کا احترام کریں گے، آپ کے سائل وسائل کا احترام کریں گے. قرآن کے نام پہ اسے اتار کے اسے پھانسی دی. یہ وہ لوگ ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بس دل اس طرح بھرا ہوا ہے نا. اب یہ نوجوانوں کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں، مجھے اس چیز پہ افسوس ہو رہا ہے. اس دفعہ تو نوجوان خالی ہاتھ تھے، کیونکہ وہ اپنا ملک سمجھتے ہیں نا، اس لیے خالی ہاتھ تھے. وہ کسی دشمن کے خلاف تو نہیں نکلے تھے کہ وہ اپنے ساتھ ہتھیار لاتے یا کوئی غلط چیز لاتے، لیکن آپ زبردستی ان کو ہتھیار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، خدا نہ کرے اللہ پاک کی قسم، جو آپ کی پالیسی ہے، آپ بنگال بھول جائیں گے. آپ 95,000 وہ پتلونے بھول جائیں گے جو بنگال میں چھوڑ کے آئے تھے. کیا ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کسی بھی ادارے میں ہو، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کہیں جا کے قوم کا دفاع کرے یا ملک کا دفاع کرے؟ وہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو اپنے لوگوں سے لڑاتے ہیں، دشمن سے گلے ملواتے ہیں. آپ امپورٹڈ پالیسی مسلط کرتے ہیں، قوم کا مینڈیٹ چوری کرتے ہیں، آقاؤں کے کہنے پہ ڈالر لے کے یہاں وار اینڈ ٹیرر کی پالیسی مسلط کرتے ہیں. اگر آپ ان چیزوں سے نکل جائے نا، پاکستان کسی بھی طور دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتا ہے. لیکن انہوں نے زبردستی 75 سال دماغ کی طرح چاٹ کے ایک کوکا بنا دیا ہے. اب یہ جو کچھ ہوا ہے، اتنی بڑی تحریک تھی، اتنی بڑی فائنل کال تھی. ایک تو سب سے پہلے تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہے. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا، جو عوام اس وقت تھوڑی سی آپ کو پتا ہے دکھی ہے، مایوس ہے، غصے میں ہے. اب یہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب دوبارہ یہ جو علی مین صاحب نے تو کہا کہ دھرنا چل رہا ہے، کال چل رہی ہے، تو لوگ کیا دوبارہ اکٹھے ہوں گے، دوبارہ اسی طرح نکلیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ پتہ نہیں، اگر علی امین نے مانسیرے میں کوئی دھرنا رکھا ہو تو اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، لیکن وہ آخری رات کو جب فائر شروع ہوئے تھے اس وقت نکل چکے تھے. بعد میں دوسرے دن کو ہمیں مانسیرا میں دکھائی دیے. اس کے بعد مجھے اسلام آباد میں مطلب علی امین کہیں نظر نہیں آئے. دھرنا کہاں انہوں نے رکھا ہوا ہے ہم نوجوانوں کو بھی بتائیں تاکہ ہم وہاں پہنچ جائیں اگر اسلام آباد میں کہیں دھرنا دیا ہوا ہے. دوسرا، ہم مایوس قطعی نہیں ہے. کسی بھی ملک، کسی بھی قوم، کسی بھی تحریک میں آزادی کے لیے قربانیاں دینی ہوتی ہے. ہم اس رات کو انقلاب لا چکے تھے. یہ جنازے آگے بھی آپ کو دیں گے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ خاموش بیٹھے ہمیں کچھ نہیں ہوگا تب بھی نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے ہم تحریک چلائیں تب آپ کو چھوڑیں گے تب بھی نہیں چھوڑیں گے. لیکن جنازوں کے ذریعے جس طرح سری لنکا میں ہوا، بنگال میں ہوا، انہوں نے شہادتیں دی، پھر انہوں نے جو مقصد لے کے وہ نکلے تھے، شہید ہوئے تھے جس مقصد کے لیے، وہ حاصل کیا. لیکن اس رات ہماری غلط پالیسی کی وجہ سے
ہم پیچھے گئے, ہمیں پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا, ہمیں آگے جانا چاہیے تھا. شہادتیں تو انہوں نے ویسے بھی کرنی تھی نا, جس طرح انہوں نے ظلم کیا وہ ظلم تو انہوں نے پھر بھی کرنا تھا. ہمیں آگے بڑھ کے مکمل طور پہ ٹیک اوور کرنا چاہیے. چھوڑ دے یہ بات آئین کو, قانون کو, صرف ہم نے آئین اور قانون کو دیکھنا ہے. ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے, سامنے ہمارے اوپر محافظ کے نام پہ ہتھیار چلے جائیں اور ہم دیکھیں کہ یار آئین, کوئی آئین اور قانون اس ملک میں نہیں رہا ہے. آئین مکمل طور پہ نہیں وڑ لیکن گیا ہے اس ملک میں, عدلیہ وڑ گئی ہے, سارے ادارے وڑ گئے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن خان کا آپ کو پتا ہے اسی قانون اور آئین کو ریسٹور کرنے کی آپ کی جدوجہد ہے, یہ جو قربانیاں آپ دے رہے ہیں اسی قانون کے اندر رہتی. خان کہتا ہے لڑائی کروں گا, آپ کا لیڈر جو پرامن ہے, آپ کیا کریں؟ اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک بہت کچھ ہو جاتا. کاظمی لیکن صاحب اب ہم یہ بتائیں, پرامن ہیں, لیڈر اب بھی پرامن رہے گا, آگے بھی پرامن رہے گا. لیکن ہم 2.5 سال سے جنازے اٹھا رہے ہیں, شہید اٹھا رہے ہیں, لاپتہ افراد کا بوجھ اٹھا رہے ہیں, لیکن اس مقصد کے لیے نہیں اٹھا رہے ہیں کہ آپ بار بار ہمیں ماریں. خدا نہ کرے ایک دن ایسا نہ آئے کہ آپ کو مارا جائے, مجبور ہو کے ہم بھی وہی کریں جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. یہ بھی اس ملک کے آئین اور دستور میں لکھا گیا ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی ہتھیار استعمال کرتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں, تو دستور میں جو رائٹ ہے ہم وہی استعمال کریں گے. ہاں اچھا یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کا جو رول تھا, جس پہ بشرا بی بی چاہ رہی تھی کہ یہ معاملہ ڈی چوک کی طرف جائے, آپ نے دیکھا, ہم نے ان سے بات بھی کی, علیمہ خان بھی وہاں موجود تھی. بشرا بی بی ڈی چوک جانا چاہ رہی تھی لیکن قیادت نہیں جانا چاہ رہی تھی. اب تو شہباز گل نے بھی بات جی کر دی, یہ آپ کے باتیں رہنما. وہاں آس پاس جو لوگ تھے وہ یہ سب کچھ یہ باتیں کر رہے تھے. اصل حقائق اور اصل کہانی جو ہے اس حوالے سے آپ کو بشرا بی بی بتا سکتی ہے, کیونکہ علی امین ان کو انگیج کر رہے تھے, وہ آپس میں رابطے میں تھے. اس معاملات میں ہمیں انہوں نے آن بورڈ نہیں لیا تھا. باقی جہاں تک میرا اندازہ ہے, آپ صحافی ہے اور آپ کے سورسز جو ہے پاکستان میں ماشاءاللہ ہر سطح تک ہے, تو آپ کو ڈے 1 سے لے کے لاسٹ نائٹ جو فائرنگ کی گئی, جو جنازے, جو شہید افراد شہید کیے گئے, جو ہمارے نوجوان, وہاں تک کا تمام روداد میرے خیال سے آپ کے علم میں, جو میرا اندازہ ہے, تو آپ بہتر انداز میں اور بہتر الفاظ میں آپ کو ان کو بتا سکتے ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور وہ میں نے کافی ساری حقائق بتائے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا موونگ فارورڈ, اب آخری سوال ہے آپ سے. آپ نے بڑی زبردست جو باتیں کی ہیں, یقین کریں اس کے بعد میرے پاس کچھ بچتے ہی نہیں ہے. جو آپ نے جتنی ایکسپلین کی ہے, اتنی بہترین صدام, میں اس پہ بڑا امپریس. جو پاکستان کا نوجوان ہے, اب یہ جو سارا معاملات چل رہا ہے خان کی رہائی پہ, جس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ رہائی والا اب کس طرف جائے گا؟ یہ کیا انٹرنیشنل دباؤ ہی آئے گا جو پوری دنیا میں اس وقت احتجاج کے حوالے سے تو شروع ہو چکا ہے, یا پھر یہ اب بھی کوئی ایسی میس پروٹیسٹ نکلے گا؟ اور آخری امپورٹنٹ سوال جس کے ساتھ ہی ایڈ کریں, جو پنجاب نے آپ کے ساتھ کیا ہے, وہاں پہ آپ کو کتنے ایم این ایز, ایم پی ایز پنجاب کی طرف سے نظر آئے؟ پنجاب مینز وہاں کی عوام, چند ایم این ایز ایم پی ایز پنجاب نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے نمائندے ہوں گے. پنجاب کے لوگ آنا چاہ رہے تھے, بہت سارے نوجوان میں نے یہاں بھی دیکھے ہیں, ہمارے ساتھ رابطے میں بھی تھے. وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ مکمل طور پہ فیل ہو گئے. وہاں کے ایم این ایز ایم پی ایز مکمل طور پہ فیل ہو گئے. فیل مطلب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہے, وگرنہ لوگ تو نکلنے کے لیے خود تیار ہے اپنے پیسوں پر, اپنے جیب خرچ پہ. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے, سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو تھی, ایک نوجوان بتا رہا تھا کہ میں اپنی مرغی بیچ کے یہاں تک آیا ہوں. یعنی لوگ اس طرح کے جو غریب پیسے نہیں رکھتے, وہ مرغی بیچ کے یہاں تک آنے کے لیے تیار ہے. تو وہ آپ کے ساتھ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے, صرف آپ نے لیڈ کرنا ہونا ہے. آپ نے لیڈ نہیں کیا, جس کی اچھا وجہ لیکن سے صدام وہ جہاں جہاں لیکن آ رہے تھے انہیں صدام گرفتار. ایک یہاں وہ لوگ کہتے ہیں, جب ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی سارے راستے انہوں نے بند کیے ہیں, ہمارے گلیوں کے باہر کنٹینر ہے, پولیس کھڑی ہوئی ہے, ہم کیسے نکلیں, ہم کیسے آئیں, ہم اڑ کے آ جائیں, ہم کوئی سپر مین نہیں ہے. تو پنجاب اور اسلام آباد کا فاصلہ جو ہے وہ بہت کم میں بنسبت بلوچستان. اگر صدام یا بلوچستان کے دیگر نمائندگان اور ان کے قافلے, ان کے کارکنان شدید پستائیت کا سامنا کرتے ہوئے ڈی چوک تک پہنچ سکتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں پہنچ سکتے تھے؟ وہ ایک شاعر ہے, وہ کہتا ہے کہ جو آنا چاہو تو ہزار رستے, نہ آنا چاہو تو لاکھوں عذر, برستی بارش مزاج برہم, طویل رستہ خراب موسم. یہ تو وہ اپنے آپ کو ویسے کلیئر کرنے کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ راستے بنتے, راستے واقعی میں بنتے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن ان راستوں کو تو آپ عبور بھی کر سکتے تھے, ان رکاوٹوں کو تو آپ عبور بھی کر سکتے تھے نا. اگر یہ ممکن نہیں تھا تو ہم لوگوں نے کس طرح کیا؟ ہم کوئی جیمز بانڈ تھے, کوئی لوہے سے بنے ہوئے تھے؟ ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں نا. تمام جو یہاں ورکرز ہے, وہ بھی جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, ہم سب ایک ہی ملک سے ہیں, ایک ہی مٹی سے ہیں, اور ایک ہی خون ہے ہمارے اندر, ایک ہی ہمارا اللہ ہے.
تو اگر آپ توکل کرتے تو آپ بھی پہنچ جاتے. آپ توکل کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, آپ نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں, آپ نے اپنے ورکرز کو بار بار مایوس کیا ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ لوگوں کے خون کو اور شہادتوں کو ضائع نہ کرے, عمران خان کے 27 سالہ جدوجہد کو ضائع نہ کرے. اگر اس ملک اور قوم کے پاس حقیقی آزادی حاصل کرنے کا ایک موقع ہے, آپ نہیں کر سکتے ہیں, آپ بیٹھ جائیں آرام سے, ہاتھ اٹھا لے, اس میں آپ کی عزت ہوگی, کوئی آپ کو ہرٹ نہیں کرے گا, کوئی آپ کو غلط بات نہیں کرے گا. نہیں بن پا رہا ہے نہ کرے, عہدے بھی لیے ہوئے ہیں, بیٹھے بھی ہوئے ہیں, MNAs MPAs بھی بنے ہوئے ہیں, کچھ کر بھی نہیں رہے, کھیتوں میں بیٹھ کے ہماری ترجمانی کر رہے ہیں. تو پھر آپ سے بہتر تو یہ عام نوجوان ہیں. ان نوجوانوں کو پھر ان عہدوں پہ ہونا چاہیے. ان نوجوانوں کو ان مین سٹریم پالیسی کے تحت جو پالیسی ہمارے پارٹی کے اندر بن رہی ہے, جو پولیٹیکل کمیٹی ہے, ان کو بٹھانا چاہیے تاکہ وہ کم سے کم قوم اور اپنے کپتان کی ترجمانی تو بہتر انداز میں کریں. میرے پاس بالکل ایک صحیح. شخص آیا, کہا آپ کو کوئی بلا رہا ہے. جب میں کنٹینر پہ تھا 26 نمبر پہ, جب انہوں نے ہمارے اوپر فائر کیے تو وہاں ہم نے نعرے لگائے, میں نے لگوائے میں نے خود مائک میں کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی. پھر وہاں میں نے اینڈ میں 2 نعرے یہ بھی لگائے, کرنل بھی سن لے ہم لے کے رہیں گے آزادی, جنرل بھی سن لے ہم لے کے رہیں گے آزادی. یعنی یہ ایک آئینی نعرہ ہے, پرامن نعرہ ہے, آزادی ہمارا حق ہے. نیچے سے مجھے کسی نے بلایا ہے کہ آپ کو XYZ بلا رہے ہیں, آپ آئیں. وہ اس طرح کا نام ہے کہ وہ نام میں نہیں لے سکتا ہوں اس وقت. وہ نام اگر میں لوں گا نا تو ایک آگ لگ جائے گی. تو مجھے بلایا, ٹھیک ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جنرل کرنل کا اس طرح کوئی نعرہ لگایا ہے. میں نے کہا کوئی غلط بات تو نہیں کی. اگر یہ ہمارے اوپر فائر کر رہے ہیں, گولیاں استعمال کر رہے ہیں, کہ ہمارا اتنا حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم آپ سے آزادی لیں گے, آپ کے ظلم سے آزادی لیں گے, آپ کے جبر سے آزادی لیں گے. آپ ہمارے محافظ نہیں ہیں. اگر آپ ہمارے محافظ ہوتے تو ہماری پروٹیکشن کرتے, ہمیں مارتے تو نہیں نا. پھر کیا ہوا؟ یعنی بہت ساری باتیں ایسی ہے وہ وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ سامنے آ جائیں گی. اور یہ ہم بتاتے چلیں کہ ہم کسی پستائیت کے سامنے نہ 2.5 سالوں میں ہم نے ہتھیار ڈالے, نہ ہم آگے ہتھیار ڈالیں گے. عمران خان جیت چکا ہے, عمران خان جیل میں ہو, عمران خان جیل سے باہر ہو, عمران خان ان کے اعصاب پہ سوار ہے. عمران خان جتنا بڑا لیڈر اس وقت مجھے انٹرنیشنلی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. اگر ہے تو کوئی بتا دے, 31 ممالک میں اپنے ملک کے علاوہ کوئی احتجاج کروا کے دکھا دے تو میں مان لوں گا کہ وہ دنیا کا بڑا لیڈر ہے. بالکل درست کہا آپ نے. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے. اور یہ جو تحریک انصاف کا آمین. لیک آف ڈسپلن, لیک آف کمیونیکیشن ہے, کچھ بڑے دل والے خود ہی اگر عزت سے استعفے دے کر جان چھڑائیں اپنی, اور آپ جیسے لوگوں کو سامنے لائیں, تو کم از کم مزاحمت تو نظر آئے. اس وقت تو نہ مزاحمت نظر آ رہی ہے, نہ مفاہمت نظر آ رہی ہے. اس کے درمیان میں انہوں نے بیچ پہ رکھا ہوا ہے, سارے کا سارا معاملہ انہوں نے خراب کوئی یہ کیا نہ ہوا ہے. سمجھے, ہمیں بے شک نہ لائے, ہمیں کوئی عہدہ نہ دے, لیکن ایل لوگوں کو دے. جہاں نہ ایل لوگ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ میں پاکستان کی مثال نہیں دے رہا ہوں, یہ بڑے جو بزرگ لوگ گزرے ان کا بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جن نائل لوگوں کو آپ بٹھاتے ہیں نا, وہ اگر ادارے میں ہو تو ادارہ تباہ ہو جاتا ہے, اگر وہ قوم کی تحریک میں ہو تو وہ تحریک تباہ ہو جاتی ہے, اگر وہ قوم کے اوپر گورنمنٹ کر رہے ہو تو وہ پورے ملک کو تباہ کر دیتے. تو آپ کے سامنے نائل لوگوں کے رزلٹ گورنمنٹ کے بھی اور اداروں کے بھی اور جو ہمارے ساتھ ہیں ان کے بھی. بالکل درست کہا. صدام ترین آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں, محفوظ رہیں, اللہ تھینک یو. تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. انشاءاللہ we'll be in touch.